इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरी अन ज़िक्री रब्बी, ऐ अल्लाह मैं इन घोड़ों के पीछे इतना बिजी हो गया, इनके पीछे इतना महव हो गया कि आय अल्लाह मैं तुझे याद करना भी भूल गया, मैं असर की नमाज पढ़ना भी भूल गया। हत्ता तवारत बिल हिजाब, असर का टाइम खत्म हो गया, सूरज डूब गया, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इन घोड़ों में मैं इतना बिजी हो गया कि मैं सूरज डूब गया और मुझे पता भी नहीं चला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जरा उन घोड़ों को फिर से लेकर आओ। घोड़े चले गए थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से घोड़ों को बुलवाया और तमाम घोड़ों को अल्लाह की राह में कत्ल करवा दिया, तमाम घोड़ों को ज़बह करवा दिया, एक तरफ से सबकी गर्दनें कटवा दी। कहा कि जो घोड़ा, जिस घोड़े की वजह से मैं अपने रब को भूल गया, मैं उस घोड़े को अपने पास नहीं रखूंगा। उन तमाम घोड़ों को लाइन से कत्ल करवा दिया। इससे एक नुक्ता मिला कि अगर दुनिया आखिरत से गाफिल करने लगे तो दुनिया बहुत बड़ा फितना है। अगर बीवी और बच्चे, अगर दुनिया का कारोबार, दुनिया की दौलत, दुनिया की रंगीनियां अगर हमें नमाज से गाफिल कर दें, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें, तो बहुत बड़ा फितना है और जितना जल्दी हो सके इसकी तलाफी कर देनी चाहिए, इसका इलाज कर देना चाहिए। यह इस आयत की एक तफसीर है। इस आयत की एक और तफसीर भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो घोड़े थे, ये अल्लाह की राह में जिहाद वाले घोड़े थे, इनके जरिए जिहाद होता था। तो जब वो घोड़े आए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को गौर से देखा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अहबब्तुल खैरा अन ज़िक्र रब्बी, इन घोड़ों को देखकर मुझे अपना अल्लाह याद आ गया, अपना रब याद आ गया। इन घोड़ों को मैं अल्लाह की राह में जिहाद के लिए भेजता हूं, इनको देखकर मुझे अपना अल्लाह याद आ गया। उसके बाद हजरत सुलेमान ने उन घोड़ों को भिजवा दिया। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहां तक कि वो घोड़े नजर से ओझल हो गए। उसके बाद हजरत सुलेमान इस्लाम ने कहा कि फिर से उन घोड़ों को लाओ और उन घोड़ों के ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगे। तो एक तर्जुमा, एक तफसीर यह है कि प्यार से हाथ फेरने लगे और घोड़ों को देख के अल्लाह याद आ गया, और दूसरी तफसीर यह है कि घोड़ों के चक्कर में पड़ के असर की नमाज छूट गई और प्यार से हाथ नहीं फेरा बल्कि छुरी फेर के उन्होंने घोड़ों को कत्ल करवा दिया। ये दोनों तफसीर की जा सकती है। और एक तफसीर से यह सबक मिला कि दुनिया अगर हमें आखिरत से दूर कर दे तो ऐसी दुनिया फितना है और ऐसी दुनिया से होशियार हो जाना चाहिए। और दूसरी तफसीर से यह मैसेज मिला कि अगर दुनिया का हम सही इस्तेमाल करें तो दुनिया हमारी आखिरत को बनाने, बेहतर बनाने के लिए भी हम दुनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया। वज़कुर अब्दना अय्यूब, मेरे बंदे अय्यूब को याद करो। इज़ नादा रब्बहू, जब मेरे बंदे अय्यूब ने अपने अल्लाह को पुकारा। इन्नी मस्सनिय शैतानो बिनुस्बिन व अज़ाब, आए अल्लाह शैतान ने मुझे बड़ी तकलीफों में डाल दिया है, शैतान की वजह से मेरे पूरे बदन में जख्म में तकलीफ है। तकलीफ तो देने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी के लिए शैतान का नाम क्यों लिया? यह अदब का तकाजा है कि जब कोई अच्छी चीज मिले, कोई नेमत मिले तो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाए, और अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह ताला के अदब का तकाजा है कि उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब न किया जाए, उसको अपनी तरफ या शैतान की तरफ मंसूब कर लिया जाए। इसलिए कि जब भी कोई तकलीफ आती है तो इंसान की अपने नफ्स की शरारत या शैतान के बहकाने की वजह से भी आती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह शैतान की वजह से मेरे पूरे बदन में बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी में हूं। अल्लाह ने कहा उरुकुज बिरिजलिक, ऐ अय्यूब तुम अपने पैर को जमीन पर मारो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमार हैं और इतने ज्यादा बीमार हैं कि बदन में कीड़े पड़ चुके हैं, बीवी बच्चे सब छोड़ के जा चुके हैं, एक बीवी उनके पास रहती है, वही बेचारी खिदमत करती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया उरुकुज बिरिजलिक, ऐ अय्यूब तुम अपने पैर को जमीन के ऊपर मारो। हजरत अय्यूब ने पैर को जमीन पे मारा, जमीन से दो चश्मे निकल गए। हाजा मुगतसलुम बारिदुन व शराब, एक चश्मे से नहाने का पानी और एक चश्मे से पीने का पानी, एक से ठंडा ठंडा पानी नहाने के लिए निकल रहा है, एक से पीने के लिए निकल रहा है। अल्लाह ने कहा एक कप पानी पी लो, एक से नहा लो। पी लोगे तो अंदर की बीमारी खत्म हो जाएगी, नहा लोगे तो बाहर की बीमारी खत्म हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक हो गए,
پورا بدن بیمار تھا, زخم تھے, جگہ جگہ مواد کیڑے پڑے ہوئے تھے. اس پانی سے نہا لیا, غسل کر لیا اور پانی پی لیا, پورا بدن, ان کی پوری باڈی بالکل صحیح ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, اور ان کے بیوی بچوں سے زیادہ, پہلے جتنے بیوی بچے تو اس سے زیادہ ہم نے بیوی بچے ان کو دیے. رحمتم منا وذکریٰ لأولی الالباب, اور ہم نے اپنی طرف سے ان کو مزید فضل و کرم عطا فرمایا. جب ایوب علیہ السلام بیمار تھے, بیمار آدمی تھوڑا سا چڑچڑا ہوتا ہے. اب بیچاری ایک بیوی تھی, ان کی وہی خدمت کرتی تھی. تو ایک دن اپنی بیوی پر کسی بات پہ غصہ آ گیا, تو کہا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. کتنا ماروں گا؟ 100 کوڑے ماروں گا. بیچاری خدمت کر رہے, اس کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اب جب صحیح ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام کرو, ایک جھاڑو لے لو. جھاڑو سمجھتے نا, 100 تنکے والی جھاڑو لے کے ایک جھاڑو مار دو. اپنی قسم مت توڑو, قسم کھائی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تیری مرمت کروں گا, 100 کوڑے تجھے ماروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب سے کہا کہ اے ایوب, تمہاری یہ بیوی تمہاری اتنی خدمت کرتی تھی اور تم نے قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 کوڑے مارو گے, تو ایک کام کرو, تم ایک جھاڑو لے لو, جھاڑو جس کے اندر 100 تنکے ہوں. 100 تنکے کی جھاڑو لے کے ایک جھاڑو مار دو, تمہاری قسم بھی نہ ٹوٹے اور بات بھی ہو جائے. اس سے ایک سبق یہ ملا کہ اسلام بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے غصے میں آ کے کہہ دیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا کہ بیوی کو مار نہ کھانا پڑے. لہٰذا جو لوگ اپنی بیویوں کی مرمت کرتے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں. اسلام کے اندر یہ مناسب نہیں ہے. اسلام نے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو بہتر قرار نہیں دیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنی عورتوں کے اوپر تم لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, عورتوں کو مار نہیں سکتے. اب صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا بالکل. اب عورتیں جو تھی وہ شیر ہو گئی. عورتوں کی جو من مرضی میں آ رہا ہے کر رہی ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ بھئی ہمارے شوہروں کے ہاتھ پیر تو بدے ہوئے ہیں, ہم جو جی چاہے کریں, یہ تو مار نہیں سکتے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں مارنے سے منع کر دیا ہے, عورتوں نے تو حد پار کر دی ہے. زئرن النساء, اے اللہ کے نبی عورتوں کی ہمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, آپ نے ہمیں مارنے سے منع کر دیا ہے, بتائیے ہم کیا کریں. نبی اکرم نے فرمایا فرخص فی ضربہن, جاؤ اگر کبھی بہت زیادہ پریشان کرے تو تھوڑا بہت مار لیا کرو, تھوڑا بہت مار لیا کرو, مارنے کی اجازت آپ نے دے دی. حدیث کے الفاظ ہیں, اگلے دن اللہ کے نبی کے گھر پہ ڈھیر ساری عورتیں اکٹھا ہو گئیں اور سب کی سب اپنے شوہروں کی شکایت لے کے آئی تھی. سب کی پٹائی ہوئی تھی, کئی ہفتوں کا غبار نکلا تھا, سب شکایت لے کر آئی تھی. یشکون ازواجہن, اے اللہ کے رسول ہمارے شوہروں نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے, اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں, اپنے منبر پر کھڑے ہوتے اور اپنے صحابہ سے کہتے ہو میرے صحابہ, میرے گھر پہ بہت ساری عورتیں آئی ہیں, وہ اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آئی ہیں کہ ان کے شوہروں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو, جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے اولئک لیسوا بخیارکم, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, وہ اسلام کی نظر میں, وہ میری نظر میں اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. یہ ہے اسلام. یہ اسلام عورت کا مقام بتا رہا ہے کہ عورت اگر غلطی بھی کرے تو جہاں تک ممکن ہو سمجھایا جائے, ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا شوہر اسلام کی نظر میں, نبی کی نظر میں اچھا شوہر نہیں ہے. اور میں تو کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے بہترین اگر کوئی شوہر ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور میرے نبی نے کبھی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی ایک دلیل پیش کی ہے. شرک کرنے والے دلیل کیا دیتے سنیے. الا للہ الدین الخالص, عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء,
جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم تو صرف ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی سیڑھی ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے بھی یہی دلیل دی جاتی تھی شرک کرنے کے لیے، اور آج بھی یہی دلیل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، میرے بندو تمہاری اس دلیل کا جواب تو قیامت کے دن ملے گا، قیامت کے دن تمہیں پتا چلے گا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی شرک کرنے والا اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا ہے، کوئی مشرک بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا ہے، مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کون توحید پر تھا اور کون شرک پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تبارک و تعالی کسی جھوٹے آدمی کو اور کسی ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کا وسیلہ لگائے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنایا ہے۔ ہاں اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے نبیوں کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن اللہ نے کبھی بھی کسی بھی نبی کے ذریعے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگنا ہے تو میرے نبی کو وسیلہ بنا لو، مجھ سے مانگنا ہے، مجھ سے دعا کرنا ہے تو میرے نیک بندوں کا وسیلہ لگا لو۔ یہ وسیلہ جھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد توحید کی ایک دلیل دی گئی، یخلقکم فی بطون امہاتکم، میرے بندو ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں کے اندر وہ اللہ تمہیں جنم دیتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر پیٹ کے اندر رحم مادر کا اندھیرا، اور پھر رحم مادر کے اندر اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش کرتا ہے، اور پھر جب تم باہر نکلتے ہو تو کسی اور کے آگے تم ہاتھ پھیلانے لگتے ہو، کسی اور کو اپنا رب ماننے لگتے ہو۔ ذالکم ربکم، میرے بندو ماں کے پیٹ میں تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں تو کھلانے والا اللہ ہے، اور ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو روزی دینے والا غریب نواز ہو جاتا ہے، اولاد دینے والا غوث اعظم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد تم کسی اور کو مشکل کشا کہنے لگتے ہو، کسی اور کے آگے تم اپنا سر جھکانے لگتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد کرو تم اپنی ماں کے پیٹ میں جب تین اندھیروں میں تھے تب کون تھا جو تمہیں خوراک پہنچا رہا تھا، تمہیں غذا پہنچا رہا تھا؟ تمہاری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تمہاری پرورش کر رہا تھا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ماں کے پیٹ میں تو وہی کھلا رہا ہے، اور باہر نکلے تو بہت سارے کھلانے والے ہو گئے، بہت سارے خدا ہو گئے، بہت سارے رب ہو گئے۔ اللہ نے اس کو توحید کی دلیل بتایا ہے کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں کھلا رہا ہے وہی باہر بھی کھلا رہا ہے، جو وہاں پال رہا ہے وہی باہر بھی پال رہا ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کی ایک نشانی بتائی گئی، امن ہوا قانت آناء اللیل، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، قائما وساجدا، وہ کبھی قیام کی حالت میں اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں، کبھی سجدے کی عالم میں اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں۔ یرجون رحمتہ، وہ اپنے رب سے امید بھی لگاتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ ان کو اپنے رب کے رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اپنے رب کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اتنی زیادہ امید بھی نہ لگا لے کہ بے خوف ہو جائے، اور اتنا زیادہ بھی اللہ سے نہ ڈرے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ بندے کے دل میں امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی لگانی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، نوجوان صحابی ہے، انتقال کا ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے، بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کیسے ہو؟
وہ نوجوان صحابی جس کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے, مرنے کے ٹائم آ چکا ہے, وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ارجو ربی, میں اپنے رب کی رحمت کی امید بھی لگاتا ہوں, وَأَخَافُ عَذَابَ ربی, اور مجھے اپنے رب کے عذاب کا بھی ڈر ہے, مجھے امید بھی ہے کہ میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا, اور ڈر بھی ہے کہ کہیں اللہ اپنے عذاب میں نہ ڈال دے. نبی اکرم نے فرمایا او میرے پیارے صحابی, اس جگہ اس حالت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اس کا ڈر بھی ہے, اور جب یہ دونوں چیزیں کسی مومن کے دل میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی امیدوں کو پورا کرتا ہے, اور جس سے وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نجات دیتا ہے. لہٰذا اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیے اپنے دل میں, اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اس کے بعد قرآن کریم کی آیتیں جب پڑھی جائیں تو ایک ایمان والے کی کیا حالت ہونی چاہیے وہ اللہ نے بیان کیا. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث کو نازل کیا ہے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف حدیث کو مانتا ہے, حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن اور حدیث دونوں کا نام حدیث ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. کتاب متشابہہ, یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر ملتی جلتی باتیں ہیں. قرآن آپ پڑھیے, بار بار آپ کو آدم علیہ السلام کا واقعہ ملے گا, بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملے گا, ایسا لگے گا کہ ملتی جلتی باتیں ہیں. یہ قرآن کی خاصیت ہے تو ملتی جلتی باتیں, لیکن ہر جگہ کوئی نئی بات بتائی گئی ہے, کوئی نیا پوائنٹ بتایا گیا ہے, کوئی نئی چیز اس کے اندر موجود ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو ملتی جلتی ہے. مسانیہ, اور یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے, بار بار اس کو پڑھتے چلے جاؤ لیکن کبھی کوئی بور نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے حافظ صاحب سے کہا کہ ہمیشہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کوئی اور سورت بھی پڑھی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, بار بار پڑھ رہے ہیں. اس کو جتنی بار پڑھا جائے اس سے کبھی بوریت نہیں ہوتی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, اور اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. الذین یخشون ربہم, جو اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں, جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے. وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی چمڑیاں, ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے چمڑے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے لگتے ہیں. یہ ہے ایمان والوں کی خاصیت. یہ اس کتاب کا پاور ہے میرے پیارے بھائیوں, کہ اگر دل کے اندر ایمان ہو اور اس کتاب کو اگر ڈھنگ سے پڑھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ معمولی کتاب نہیں ہے, یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا, اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, خوف سے چور چور ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر انسانوں کے دل کو دیکھو, انسانوں کے دلوں کے اوپر آج اس قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ سے بھی زیادہ کٹھور اور سخت آج ہمارے دل ہو چکے ہیں. یہ قرآن ہی تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو سن کے ایمان لائے. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ خانے کعبہ کے پاس سے گزر رہے تھے اور اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے, سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق کان لگا کے سننے لگے, ابھی اسلام نہیں لائے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. قرآن کی آیتوں کو سننے لگے. حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری ہے. ابھی حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے فوراً یہ آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ
قلیلا ما تؤمنون. یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری، کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے. یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ تم لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہو. جب یہ خیال غلط ہو گیا تو حضرت عمر کے دل میں پیدا ہوا کہ ضرور یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو ہے. ابھی یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو نہیں ہے، یہ قرآن کسی کا منتر نہیں ہے. تنزیلا من رب العالمین. یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رب العالمین نے نازل کیا ہے. عمر فاروق کے دل پہ چوٹ لگی. قرآن ان کے دل میں داخل ہو گیا، لیکن بڑے پکے تھے، اتنا جلدی ایمان نہیں لائے. ایک دن پتا چلا کہ میری بہن بھی اسلام لے آئی ہے. نکلے تھے گھر سے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے. راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھے کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا کام ختم کرنے، ان کو قتل کرنے. صحابی ڈر گئے، ان کا ارادہ بدلنے کے لیے کہا اے عمر پہلے اپنے گھر تو جاؤ، تمہاری بہن بھی اسلام لا چکی ہے، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام لے آئے. حضرت عمر نے راستہ چینج کر دیا، اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اب اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے. بہن اور بہنوئی دونوں گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. یہ دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن کو آواز دی فاطمہ ادھر آؤ. بہن نے حضرت عمر کی آواز سنی. عمر فاروق اس زمانے میں بھی کڑک تھے، ان کی آواز سن کے لوگ کام جایا کرتے تھے. بہن ڈر گئی، فوراً قرآن کے وہ پنے، قرآن کے وہ اوراق جو تلاوت کر رہی تھی فوراً اس کو لپیٹ کے کہیں پر رکھ دیا اور دروازہ کھولتی ہے. عمر فاروق نے دروازہ کھولا، کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ کچھ نہیں پڑھ رہی تھی. کہا جھوٹ مت بولو، مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم اسلام لا چکی تھی اور تم قرآن پڑھ رہی تھی. عمر فاروق کی بہن جو کبھی اپنے بھائی سے آنکھ ملا کے بات بھی نہیں کرتی تھی، عمر فاروق کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہتی ہے ہاں اے میرے بھائی عمر، تم نے بالکل صحیح سنا ہے، ہم اسلام لا چکے ہیں اور واقعی میں ہم قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق نے بہن کو مارنا شروع کیا. تو ایمان لے آئی، تو محمد کا دین قبول کر بیٹھی، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہنوئی کے سر سے خون بہنے لگا. بہن نے چلا کے کہا اے عمر سن لے، تو جان بھی لے لے لیکن تو سن لے، ایمان کو اب ہمارے دلوں سے تو نہیں نکال سکتا ہے. اے عمر ہم اسلام لا چکے ہیں. عمر فاروق 2 منٹ کے لیے سوچنے لگے کہ وہ میری بہن جو کل تک میرے آگے بھیگی بلی بنی رہتی تھی، اس بہن کے اندر اتنا پاور کہاں سے آ گیا کہ آج اپنے بھائی سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہی ہے. کہا اچھا تم جو قرآن پڑھ رہی تھی ذرا وہ قرآن مجھے پڑھ کے سناؤ. حضرت عمر کے بہنوئی نے قرآن کھولا اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے میرے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی. اے میرے نبی یہ قرآن تو نصیحت ہے، یہ قرآن تو یاد دہانی ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. قرآن پڑھتے چلے گئے. حضرت عمر کے بہنوئی اور عمر کا دل موم بنتا چلا گیا. جب حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید نے قرآن کی تلاوت ختم کیے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کہا کہ چلو مجھے بھی محمد الرسول اللہ کے پاس لے کر چلو، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے بہنوئی جب ان کو لے کر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ایک صحابی کے مکان میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں. اندر دروازے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں. حضرت حمزہ کہتے ہیں کون آ رہا ہے؟ پتہ لگا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. کہا اگر عمر آ رہے ہیں تو آنے دو، اگر غلط مقصد سے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی تلواریں. عمر فاروق آتے ہیں سر جھکائے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قتل کرنے کے مقصد سے گھر سے نکلا تھا، لیکن میں اسلام لانا چاہتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ ہے اللہ کا کلام جس نے پتھر دلوں کو موم کیا ہے. میرے پیارے بھائی، جس نے دلوں کی دنیا بدلی ہے. ہم بدنصیب ہیں
کہ وہ دولت آج ہمارے پاس ہے، فری میں ملی ہے، ہمیں نہ بیٹوں کو قربان کرنا پڑا ہے، نہ بیوی کو قربان کرنا پڑا ہے، نہ گھر قربان کرنا پڑا ہے، اس لیے اس دولت کی قدر نہیں ہے ہمیں۔ آؤ اس قدر کی رات میں ہم یہ عزم کریں کہ ہم اس قرآن کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ آج کی اس رات میں ہم یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی میں اس قرآن کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس پر غور کریں گے، اس کی نصیحتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کے یہاں پہ جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری ہر قسم کی عبادت کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی ان مبارک راتوں میں اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، اپنے آگے سجدہ کرنے اور اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے نبی نے ہمیں اس رات میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پروردگار تو ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا اور جنت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں فائدہ پہنچانے والا علم عطا فرما، ہم سب کو کشادہ روزی عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کو ایسا عمل عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول کیا جائے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہماری تراویح تہجد، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے جو نوجوان بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اے اللہ تو واقعی میں ان کی زندگیوں کو، ان کے دلوں کو اے اللہ تو اپنی ذات سے جوڑ دے، اے اللہ ان کے دلوں میں اپنا خوف اور ڈر پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی عبادتوں کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ ہماری زندگی کو رمضان کے جیسی زندگی باقی سال کے 11 مہینے بھی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج اس مہینے میں ہم تیرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں، تو اپنے لیے ہمیں حرام بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی، حلال کاروبار کرنے کی، حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اتنا حلال دے دے کہ تیرے حرام کی ہمیں تو اپنا اتنا حلال دے دے کہ ہم حرام کی طرف رخ بھی نہ کریں، حرام سے تو ہم سب کو بے نیاز کر دے، اے اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے غموں کا علاج بنا دے، اے اللہ ہم تیرے تمام ناموں کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، تو ہم پر رحم فرما، تو رزاق ہے، ہمیں روزی عطا فرما، اے اللہ تو وہاب ہے، ہم میں سے جو اولاد سے محروم ہے انہیں اولاد نصیب فرما، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ کسی بھی قسم کی ذہنی جسمانی تکلیف میں ہیں، پروردگار ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، کسی بھی طریقے کی بیماری میں ہیں، اے اللہ تو ایسی شفا ان کو عطا فرما کہ بعد میں ان کو کبھی کوئی بیماری نہ آئے، اے اللہ جو ہم میں سے انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی قبروں میں ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ تو ان کے حساب و کتاب میں آسانی پیدا فرما، جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی بخشش فرما، جو دنیا میں موجود ہیں اے اللہ تو ان کو جنت میں لے جانے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مقدس مہینے کی ان مبارک راتوں میں تو اپنے غریب کمزور اور محتاج بندوں کی بھی تو خبرگیری فرما، اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ جو امت کے اندر مالدار لوگ ہیں، جو مالدار اور خوشحال لوگ ہیں، ان کو اپنے غریب اور ضرورت مند بھائیوں کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں تیرے بندے بغیر سحری کا روزہ رہتے ہیں، جہاں تیرے بندے بغیر کچھ کھائے پیے پانی کے چند قطروں پر افطار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے ان بندوں کے روزوں کو آسان کر دے، اے اللہ جہاں موسم کی شدت اور گرمی سے لوگ بے حال ہیں ان کے لیے روزوں کو آسان فرما دے، اے اللہ دنیا کے ہر ملک میں تو امن اور چین اور سکون کے ساتھ مسلمانوں کو رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے اداروں کی، ہماری مقدس چیزوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو شرکیہ کاموں سے اور بدعت کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی کے تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے اور اس امت کے تمام بزرگوں اور نیک لوگوں سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج ہمارے دلوں میں بڑی دوریاں ہیں، بڑے اختلاف ہیں، بڑے فتنے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی ان دوریوں کو مٹا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک کر دے، ہمیں نیک کر دے،
اے اللہ ہمارے دلوں کی دوریوں کو، ہمارے دلوں کے فتنوں کو مٹا دے. اے اللہ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین پر، اپنے کلمے پر ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو بھی کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، اس مبارک مہینے میں ان تمام گندگیوں سے تو ہم سب کو دور کر دے، پاک کر دے. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کا سہارا ہے؟ اے اللہ صرف تیرا سہارا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا بردبار ہے. ہم تو تیری عبادت کا نہ حق ادا کر سکتے ہیں، نہ تیرے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں. ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.